बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने अदलिया और जजेस से मुतालिक मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन कायम किया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा इस कमीशन के सरबराह होंगे, जबकि पाकिस्तान आपको बताएं कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर आवान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इसके अरकान में शामिल हैं। ये जो बनाया गया है कमीशन, ऐसे में सवाल ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत के बगैर कमीशन बनाना क्या दुरुस्त इकदाम है? इसके साथ क्या कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी तलब कर सकेगा? और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस की मुलाकात का मकसद क्या था? ऑडियो लीक्स की तहकीकात क्या मंतकी अंजाम को पहुंच सकेंगी? इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस दौरान हमने देखा मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स सामने आई और जिस पर मुखालिफ पार्टी ने खूब वावेला मचाया। बताया गया कि किस तरह से इस मुबैना ऑडियो लीक में गुफ्तगू की जा रही है और ये ऑडियो लीक्स जो हैं तहरीक इंसाफ के लोगों की भी सामने आई। और अब जो इस वक्त ऑडियो लीक चल रही है, जिसका मामला चल रहा है, वो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ऑडियो लीक का। और यही वजह है कि कमीशन बनाया गया। कमीशन इन तमाम तर मामलात की तहकीकात करेगा। प्रोग्राम में बात करेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। ये सारा कमीशन का जो मामला है, ज़ाहिर है ऑडियो लीक्स हैं जिनकी तहकीकात कराएगी अब हुकूमत, और हुकूमत चाहती है कि जो मामला है वो खुलकर आवाम के सामने आए। मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स इससे पहले भी सामने आई और अभी जो गर्दिश कर रही है ऑडियो लीक वो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, जिसमें पाकिस्तान के हालात से मुतल्लिक जो है वो बात कर रहे हैं। एक सवाल जो ये है सारे मामले में कि क्या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत के बगैर कमीशन बनाना दुरुस्त इक़दाम होगा? देखिए, हुकूमत के पास कमीशन बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। एक कमीशन वो होता है जो कि जिसमें जुडिशरी ना इन्वॉल्व हो, यानी कि वो कोई किसी ब्यूरोक्रेट का, जिस तरह माजी में शोएब सदर साहब के नाम पे कमीशन उनको 1 मैन कमीशन डिक्लेयर किया गया, या किसी रिटायर्ड जज का जो कि हाजिर सर्विस जज ना हो, किसी रिटायर्ड जस्टिस का कमीशन अगर बना दिया जाए तो ये तो हुकूमत अपनी सवाबदीद से कर सकती है। जहाँ पे सवाल पैदा होता है जुडिशल कमीशन का, यानी हाजिर सर्विस जजेस का, तो कानून की शिक तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी रिवायत रही है कि किसी भी कोर्ट से अगर किसी जज को आप कमीशन में इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो उस कोर्ट के अंदर कुछ देर के लिए मौजूद नहीं होगा जब वो कमीशन की कार्रवाई कर रहा होगा। तो जो मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे मुशावरत की जाती है कि आपके केस लोड के अंदर कौन से जज साहिबान ऐसे हैं जिनको हम कमीशन में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के अंदर कोई खलल ना पैदा हो। ये एक रिवायत है, कानून की शिक नहीं है। तो ये कहना कि क्या हुकूमत ने इलीगली बनाया, इलीगली तो नहीं बनाया, हुकूमत के पास इख्तियार है कमीशंस बनाने का, लेकिन ये कि जुडिशल हाजिर सर्विस जजेस को इंक्लूड करने के लिए अगर चीफ जस्टिस से पूछ लिया जाए तो एक रिवायत रही है। मैं इसके साथ ही साथ दूसरी बात भी इसमें करता चलूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि जो कमीशन बना है वो इंडिपेंडेंट नहीं या वो किसी तरीके से बायस्ड है। अगर आप कमीशन के लोगों के नाम देखिए, काजी फाइज ईसा साहब इसके अंदर हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हैं, तो ये ऐसे जज साहिबान हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी अबव बोर्ड है। इनके ऊपर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कीचड़ भी उछालती रहीं, लेकिन ये किसी एक तरफ का इनको इस तरह नहीं है कि कोई उनके साथ कोई टैग है या उनकी कोई मानूसियत है। ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं। अगर आप इनके इंटेलेक्चुअल और जजमेंट रिकॉर्ड को देखेंगे तो अपनी अपनी जुरिस्डिक्शंस में इनकी ये लीडिंग जजमेंट्स लिखते हैं। तो ये कहना कि चीफ जस्टिस साहब से मुशावरत नहीं की गई, इसका ये मतलब नहीं कि जो कमीशन बना है वो गलत है या कमीशन बायस्ड है। ये हम सिर्फ एक रिवायत की बात कर रहे हैं कि जब भी किसी चीफ जस्टिस के बेंच से किसी जज को हुकूमत तलब करे तो उस चीफ जस्टिस से रिवायती तौर पे पूछ लिया जाता है। दूसरी बात जो इस वक्त गर्दिश कर रही है, जिस पे कुछ बात करनी मेरा ख्याल है मुनासिब होगी, वो ये है कि क्या हुकूमत ने, जो कि नेचुरली बेंच की तरह, इन जजेस की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हुकूमत है, वो एक सियासी पार्टी की या सियासी पार्टीज की हुकूमत है, उनका एक सियासी नैरेटिव है, उनका एक सियासी पर्पस है, आउटकम है, कि क्या हुकूमत ने
جو TORs لکھے ہیں کیا وہ اس نوعیت کے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بھی ان TORs کے رہتے اندر جو کام کرے گا وہ PTI کے خلاف جائے گا اور حکومت کے حق میں جائے گا؟ تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ واقعی حکومت کے جو ڈرافٹ کردہ TORs ہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جس پہ پوری تحقیقات ہونے سے بھی حکومت پہ کوئی سوال اٹھے، اور ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کی تحقیقات ہونے پہ نیچرلی حکومت کی اپوزنگ پارٹی یعنی کہ PTI کے اوپر سوال جواب ہوں گے۔ تو جو ایک بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اتنے انڈیپینڈنٹ ججز مقرر کر ہی دیے اور بڑا اچھا کیا کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا، تو اس کو امپاور کر دیں کہ وہ ہولسٹک بات کر سکے، پوری چیز کی بات کر سکے، تاکہ ایک دفعہ ہی پاکستان کا اس کنٹروورسی سے اور اس بلیک ایپیسوڈ سے جو 9 مئی کو ہوا ایک دفعہ کمپریہنسولی اس کا سلوشن مل جائے اور وہ کنٹروورشل نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں۔ جیسا کہ صادر رسول صاحب نے کہا بالکل یہ کمیشن بن سکتا ہے، اور جو جج صاحبان اس کمیشن میں موجود ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان پر ایسا کوئی لیبل یا ایسا ان کے ساتھ ٹیگ نہیں ہے، ان کی جو بھی ہوتی ہیں جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں اور جو وہ آرڈرز دیتے ہیں سبھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو حکومت نے TORs بنائے ہیں اس پر صادر رسول صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ بڑا ویلڈ سوال ہے، اور یہ سوال باقی جگہوں پر بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اور تحریک انصاف بھی اس پر سوچ رہی ہے اور دیگر لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان TORs میں آپ نے ان جج صاحبان کو تو شامل کر لیا اور تحریک انصاف کے لوگوں کو شامل کر لیا، ظاہر سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو مبین آڈیو لیک ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہوگی، تمام معاملات پر انکوائری ہوگی۔ کیا حکومتی اینڈ پہ کوئی ایسی آڈیو لیکس ہیں ہی نہیں جن کی انکوائری ہو سکے، اور اس طرح سے سارے معاملے کو کس طرح سے مزید بہتر کر سکتی تھی حکومت اپنے اینڈ پہ؟ دیکھیں آڈیو لیکس تو جس طرح آج بھی ایک آڈیو لیک ہوئی، وہ جو ایک اور جو اسکائپ اور وہ جو زوم پہ ایک عمران خان صاحب کی وہ ایک آڈیو سامنے آئی ہے جی اچھا، یہ آڈیو لیکس جو ہیں ظاہر ہے یہ ان کا دائرہ کار تو بہت وسیع ہو چکا ہے، لیکن یہ جو حکومت نے کمیشن بنایا ہے اس کو انہوں نے فوکس رکھا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ اور یا جو انتخابات سے ریلیٹڈ یا کسی نہ کسی طریقے سے ایسے کیسز سے ریلیٹڈ جو حکومت کو افیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کا دائرہ بڑا انہوں نے محدود رکھا ہے۔ اس میں سوالات بہت سے ایڈ کیے جا سکتے تھے، لیکن اس میں جو سوال یہ ہے نا کہ چیف جسٹس سے پوچھا نہیں گیا، ان سے مشورہ نہیں کیا گیا، جو کہ ایک روایت ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اور پوچھا جانا چاہیے۔ اب اس کمیشن میں آگے بہت سے پنڈورا باکس کھلیں گے۔ مثال کے طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کو نوٹیفائی کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ جن ججز کے نام اس میں شامل ہیں اس کا مطلب ہے ان سے کانسنٹ شاید لی گئی ہے، تو یہ کمیشن اب آگے کام کرے گا۔ اب اس میں جو TORs میں اور جو اس میں تمہید بھی باندھی گئی کہ کیوں بنایا جا رہا ہے، جن لوگوں کے نام شامل کیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کمیشن اعلیٰ عدالتی شخصیات کو طلب کرے گا۔ جب یہ کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان ان کے رشتہ داروں سے متعلق جب اس میں بات شامل کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو طلب کرے گا اگر یہ کمیشن آگے چلتا ہے، اس کے بغیر تو ظاہر ہے بات آگے نہیں چل سکتی۔ تو ایک نیا ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد اس میں کوئی پروسیڈنگز آگے ہونی ہے۔ مثال کے طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان تو یہ واضح پیغام دے چکے ہیں کہ ان آڈیوز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنے جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے واضح پیغام دیا، لیکن اس کمیشن کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئیں گی، جو فائنڈنگ سامنے آئیں گی، اس میں آنے والے وقتوں میں کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کچھ ججز کے خلاف کارروائی ہوگی، بہت عام ہے، کیونکہ اس کے بعد نئے چیف جسٹس نے چند مہینے بعد آنا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے اور وہ اس کاؤنسل کے سربراہ ہوں گے، اور وہ تمام پروسیڈنگ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی حیثیت کو، ان آڈیوز کی، اور وہ اپنے جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کے بعد اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو لے کر چلتے ہیں، سامنے فائنڈنگز آتی ہیں، ان TORs کے تحت جواب آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا۔ آگے جو عدالت کے جو لوگ ہیں، عدلیہ کے جو لوگ ہیں، ججز ہیں، ان کے خلاف کارروائی سے متعلق جو موجودہ چیف جسٹس اس معاملے کو آگے نہیں لے کے چل رہے، اس کا مطلب ہے
کہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد وہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے, یہ کاروائیاں ہو سکتی ہیں. اچھا, جہاں تک معاملہ ہے آڈیو لیکس کا, اس میں ایک یہ سوال بھی خیر ہونا چاہیے تھا کہ ان آڈیو لیکس کی جو حیثیت ہے, قانونی حیثیت, یہ کون کرتا ہے. ویسے تو اس کی یہ جو آڈیو لیکس ہیں ان کی جو قانونی حیثیت, کیا یہ درست ہے یا یہ غلط ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے نتیجے میں چیزیں بہت سی ایکسپوز ہو رہی ہیں, وہ درست ہیں. صحیح, یہ بالکل سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح بیک اینڈ پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کس طرح ہمارا عدالتی نظام چل رہا ہوتا ہے, کس طرح بیانیے بنائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آج جو آڈیو سامنے آئی ہے, اگرچہ کوئی اس میں جنبے کی بات نہیں ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف بڑی کھل کے وہاں پر انہوں نے لابسٹ فرم جو ہے ہائر کی ہیں, آرٹیکلز لکھوائے جا رہے ہیں, لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے, وہاں کے کانگریس مین جو ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں کہ آج جو آڈیو سامنے آئی ہے اس میں عمران خان خود کیس پلیڈ کر رہے ہیں اپنا, اور وہ جو 1 سال پہلے 1.25 سال پہلے سے جو بیانیہ شروع ہوا تھا امریکی سازش کا, اور اسی بیانیے کے بالکل اگینسٹ, یعنی کیا چیز سامنے آئی کہ عمران خان صاحب مدد مانگ رہے ہیں اور وہ شکایت لگا رہے ہیں سابق آرمی چیف کی, وہ شکایت لگا رہے ہیں انسٹیٹیوشن کی, وہ جو منظر کشی کر رہے ہیں اس میں, اس زوم کال میں, تو وہ آڈیو لیک کیسے ہو رہی ہے, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ بہت سی چیزیں, غلط چیزیں اس سوسائٹی میں جو ہو رہی ہیں ان کو ایکسپوز ضرور کر رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو لیکس غلط ہے, صحیح ہے, اسے جسٹیفائی نہیں کیا جاتا, لیکن بہت کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے. حسن, آپ کی جانب آئیں گے. عدیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس معاملے سے جب یہ پنڈورا باکس کھلے گا تو بہت کچھ نکلے گا, لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب سب کچھ نکل آئے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کون سا اینڈ غلط اور پھر کون سا اینڈ صحیح ہے, کیا ہم کارروائیاں ہوتی ہوئی بھی دیکھیں گے انڈیپینڈنٹلی؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ جو اعلیٰ حکام کے سامنے, پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کے سامنے, اور جو مخصوص کیبنٹ ہے جسے کچن کیبنٹ کہا جا سکتا ہے, مختلف جماعتوں پر مشتمل ہے, اس کے سامنے جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, اور یہ جوڈیشل کمیشن اس طریقے سے بنانا چاہیے, چاہے آپ یہاں سے چلے جائیں, یہاں سے ادھر سے آپ منہ کر لیں, دونوں طرف ہم نے شکنجہ کس کے خلاف سخت کرنا ہے, عمران خان کے خلاف, اور اس کے حوالے سے پہلے انہوں نے تمام محاذ شروع کیے, اب یہ آخری محاذ بھی میرے خیال میں شروع ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ پہلے جائزہ لیا جائے کہ اس میں کون کون سے فیصلے سامنے آ سکتے ہیں, جو یہ بھی 30 روز کے اندر جب یہ رپورٹ دیں گے تو کن کن جو ہے وہ فیصلوں پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے. بنیادی طور پر جو بریفنگ دی گئی ہے, میرے جو ذرائع ہیں پرائم منسٹر آفس میں اور دیگر وفاق میں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 23 عام شخصیات ہیں جن کے حوالے سے جو ہے وہ شکنجہ سخت ہو سکتا ہے, جن کو بلایا جا سکتا ہے, اور اس کے حوالے سے کوئی 6 فیصلے بھی ہیں جس پر جو ہے وہ سوالات کھڑے کیے جا سکتے ہیں. پھر اس پر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کی طرف ہم نے ایک نئی پہل کا آغاز کر دیا حکومت نے, اور جوڈیشل کمیشن بنا دیا. اس میں اگر کیا ہی بہتر ہوتا, اس میں یہ بھی طے کر لیا جاتا کہ آپ گزشتہ 1 سال سے پورا جو ہے وہ اس کو کر لیا جاتا, چاہے آپ 1 مہینہ اور بڑھا دیں, اور اس میں یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ جتنی آڈیو لیکس آئی ہیں, چاہے وہ کسی سے منسلک بھی ہیں, یہ آڈیو کیسے ریکارڈ ہوئیں, اور پھر کون کون سی شخصیات ہیں, اور ان کی جو آڈیو میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں کون کون سے جو ہے باقاعدہ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ کام لیے جا رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کون کون سے فیصلے آئیں گے. ثاقب نثار صاحب کی جو گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے بھی معاملات زیر غور آئیں گے. پھر جو ابھی جو لیٹسٹ جو بھی ہم نے آڈیو دیکھی جس میں ایک صحافی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ بھی فیصلے آ سکتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی معاملات زیر غور آئیں گے. پھر اسی طرح جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ آ جانا, وہ پیجا کیا نام لیا جا رہا ہے, ان کے حوالے سے بھی معاملات زیر غور لائے جا سکتے ہیں. یہ آڈیو ہیں, یہ سامنے آ چکی ہیں, یہ باقاعدہ جو ہے وہ اب تو پبلک ہو چکی ہے. یہ آڈیو, تمام آڈیو کا جائزہ لیا جائے گا. تو میرے خیال میں اس سے جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ایک نیا محاذ جو ہے وہ گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے, جس سے ابھی عمران خان صاحب نے اس کی تردید کی ہے, تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس میں چند TOR ضرور شامل کر دیں کہ یہ آڈیو لیک کہاں سے ہوئی. اس کے اگر وہ بھی شامل کر دیا جائے تو میرے خیال میں پھر تو کئی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور آئندہ آنے والے دنوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ فرانزک کے لیے بلائیں گے,
جب وہ متعلقہ اداروں کو لکھیں گے جس میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بھی آ سکتی ہے اور دیگر متعلقہ ادارے بھی آ سکتے ہیں, منسٹری آف انٹیریئر بھی اور دیگر جو بھی کنسرن سیکشنز ہیں, تو پھر اس میں بھی بلایا جائے گا. پھر جو گفتگو ہو رہی تھی ان کے پس منظر کا جائزہ لیا جائے گا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ رپورٹ سامنے آئے گی تو آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ جب جو فیصلے جو ہوئے اور اس سے پہلے جو آڈیو آئی یا اس کے بعد ان فیصلوں سے ریلیٹ کرتی ہوئی آڈیو آئی ہے تو وہ فیصلوں کا پھر کیا بنے گا. یعنی آپ ایک جو ماضی میں جو چند ایک مہینوں میں جو فیصلے ہوئے اس پر آپ ایک سوالات کھڑے کرنے چاہتے ہیں, انڈائریکٹلی جو گھومتا ہوا پھر وہیں پر پہنچے گا 4-3 اور 2-3 کا فیصلے پر, پھر وہی معاملہ جائیں گے. حکومت اب یہ سارا, کیونکہ آپ دیکھیں نا تمام کیسز بھی حکومت کے ختم ہو گئے, تمام معاملات بھی ختم ہو گئے, حکومت نے جو ہے ریلیف جو اپنے آپ کو دینے تھے کر لیے. اب ان کا اگلا سیٹ اپ ہے, وہ اگلا سیٹ اپ یہ ہے کہ انہوں نے جو چیزیں رہ گئیں اب اس کو نمیٹنے کی طرف جو ہے وہ کور کرتے ہوئے آگے کی طرف چلتی دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے کی طرف چلنا ہے, مقصد یہی ہے. لیکن سعد رسول صاحب, یہ جو ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججز کی, اس ملاقات کا مقصد کیا تھا اور یہ ملاقات کیا پیغام دے رہی ہے؟ دیکھیے, میں بہت عرصے سے اس بات پہ تھوڑا انسسٹ کر رہا ہوں اور کرنا آج بھی چاہتا ہوں کہ ہر ادارے کے اندر, پارلیمان کے اندر, ہماری ایڈمنسٹریشن کے اندر, بیوروکریسی کے اندر, جوڈیشری کے اندر, افواج پاکستان کے اندر, میڈیا کے اندر, ہماری جتنی بھی اسٹیٹ کے اندر مختلف پاکٹس ہیں, ان کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اگر پس پردہ ریزالو ہو جائیں تو زیادہ مناسب ہے. ان کو ریزالو ہونا بھی لازم ہے اور ڈرٹی لانڈری پبلک کے اندر نہ واش کرنا بھی اتنا ہی لازم ہے, کیونکہ یہ پولیٹیکل لمحہ ہے. میں بصد احترام, مجھے یقین ہے کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے اس بات کو لوگ سمجھیں گے, خاص طور پہ اکابرین, کہ یہ ایک پولیٹیکل لمحہ ہے. اب سے 5 سال بعد, 7 سال بعد, نہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے, نہ آج کے محرکین وہاں پہ بیٹھے اپنی اپنی جگہوں پہ ہوں گے. پاکستان کی, دنیا کی اور سچویشن ہوگی, لیکن جو بھی سچویشن ہوگی اس کے اندر ہمیں ایک جوڈیشری چاہیے ہوگی جو کہ لوگوں کے فیصلے کرے, ایک پولیس کی فورس چاہیے ہوگی, ایک فوج چاہیے ہوگی, ایک پارلیمان چاہیے ہوگا, ایک پرائم منسٹر چاہیے ہوگا, ایک میڈیا چاہیے ہوگا. اس ٹائم پیریڈ میں ایک جوڈیشری چاہیے ہوگی. اس ٹائم پیریڈ میں ہم جوڈیشری پہ ایسے الزامات نہ لگائیں اور اگر ہیں تو ان کو کسی ایسے طریقے سے سلجھائیں کہ 2030 میں بھی پاکستان کی عوام اس جوڈیشری کے سامنے جا کے اپنے مقدمات کے فیصلے کروانے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی پولیس کے سامنے جا کے آپ اور میں کوئی FIR کٹوانا چاہتے ہوں, انہی رینجرز سے ہم مدد مانگیں کہ ہمارے گھر میں ڈاکو گھسایا, آپ رینجرز ہیں, مہربانی کر کے اس کو نکالیں. ٹھیک ہو گیا. ان اداروں کے, اسی پارلیمان سے کہیں کہ ہمارے لیے اچھی قانون سازی کریں. ان اداروں کی کریڈیبلٹی پردے سے پیچھے جھانک کے اور اس کو پبلک ویو میں دکھا کے اگر ہم اداروں کی کریڈیبلٹی ختم کر دیں گے تو آج تو ہم وزیر اعظم شاید رہ جائیں, ہماری حکومت 4 مہینے, سال, 2 سال, 4 سال اور چل جائے, لیکن جب 5واں سال آئے گا تو تاریخ میں ہمارا نام سنہرے نہیں بلکہ کالے حروف سے لکھا جائے. ٹھیک ہے جی, سعد رسول صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عدیل بڑائی صاحب کے پاس جاتے ہیں. جو بات عدیل بڑائی صاحب سعد رسول صاحب نے کی ہے کہ اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے, اداروں کا جو تقدس ہے اور اس پر جو اعتماد ہے عوام کا, وہ بحال رہنا چاہیے. اس ملاقات سے بھی آپ کو یہی پیغام مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات کو سلجھانے کے لیے یہ ملاقات ہوئی اور بڑا اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. دوسری طرف اگر ہم بات کریں سیاستدانوں کی, تو آج اگر ایک جماعت کسی ایک چیف جسٹس پر الزام لگا رہی ہے تو کل کو جب کوئی دوسرا چیف جسٹس آئے گا تو کوئی دوسری جماعت اس پر بھی الزام لگائے گی. ظاہر اس طرح سے اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر کویسچن مارک آ جاتا ہے, اور اس کویسچن مارک کو ہٹانے کے لیے ایسا کوئی تاثر نہ جائے, اس کے لیے سیاستدانوں کو خود بھی سوچنا ہوگا اور ججز نے بھی اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, عدالتوں کو خود بھی سوچنا ہوگا. سیاستدانوں کا اصل میں اس میں کردار یہ ہے کہ وہ خام خواہ میں اداروں کو گھسیٹتے ہیں, اپنی مرضی کے فیصلے نہ آنے پہ اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اپنی مرضی کی پالیسی اداروں کی نہ آنے پر وہ اداروں کو نیوٹرل ہونے کا تانا دیتے ہیں, اس کو گالی بنا دیتے ہیں. جہاں تک معاملہ ہے کہ معاملات ریزالو کرنا, اس میں بڑی حیران کن بات تھی کہ اس میں چیف جسٹس کے بغیر یہ میٹنگ ہوئی.
یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ موجود نہیں تھے. باقی جج صاحبان کا جانا سمجھ سے بالا تر ہے. بہرحال اس میں کوئی قانونی طور پہ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن ہم نے کوئی 13-14 سال عدالتوں کو کور کرتے ہوئے پہلی مرتبہ اس طرح سے دیکھا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے ان جو جج صاحبان ہیں 5 جج صاحبان ان کے انتظامی طور پہ سربراہ تو ان کے چیف جسٹس ہیں, تو یہ خود بھی عدلیہ خود بھی بہت سے معاملات پہ عدلیہ نے ایسے جسچر دیے ہیں پھر جس کا سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا. مثال کے طور پہ الیکشن کے کیس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں, بہت سی آبزرویشن ایسی ہوئیں, بہت سے اختلافی نوٹ ایسے آئے کہ پھر جس کا سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا اس کی بنیاد پہ محاذ بنایا. تو اداروں کو خود بھی اپنی عزت و تکریم کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ڈومین کو دیکھتے ہوئے, اپنی آئینی حدود کو دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں پہ سیاستدانوں میں سمجھتا ہوں بعد میں ذمہ داری آتی ہے. پہلے ان اداروں پر ذمہ داری آتی ہے, ان عدالتوں پر ذمہ داری آتی ہے. یہ جو سارا سینیریو ہوا ہے, اگر متحد ہوتے تمام لوگ, یہ جو عدالتی معاملات جو چلے جس میں جس طرح سے اختلافی نوٹ آنے پر جو رنگ دیا گیا, جو اختلافات ہیں آتے رہتے ہیں اختلافات, ضروری نہیں ہے کہ تمام ایک پیج پہ ہی ہوں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیاستدان اس کو کیش کرائیں. اور یہی ہوا ابھی یہ جو ہم کمیشن کی بات پہلے کر رہے تھے اس میں دیکھیں کہ ایک جانب ایک چیف جسٹس کو پوچھا نہیں گیا, ایک جانب ایک چیف جسٹس کو پوچھا نہیں گیا اور ان کے ماتحت جج کو ایڈ کر دیا گیا, دوسری جانب انہی چیف جسٹس صاحب سے باقی جج صاحبان کی ملاقات ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو خود بھی اپنی کریڈیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سعد رسول صاحب کا ایک سوال ہے وہ ایڈ کر لیتے پھر حسن آپ کی جانب آتے ہیں. جی سعد رسول صاحب. صرف جی دیکھیے میں صرف ایک گزارش کروں عدیل صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے. جوڈیشری کے اندر ڈیسنٹ اچھی بات ہے. ہم نے وہ جوڈیشری دیکھی تھی افتخار چودھری صاحب کے وقت کے اندر جو 17-0 سے لوگوں کو کنوکٹ کر دیتی تھی, جس کے اندر کسی بھی متضاد رائے کی جگہ ہی نہیں تھی, سر قلم کر دیا گیا. جس کسی نے بھی کہا کہ میں اس پہ اگری نہیں کرتا, پورا فیصلہ بدل کے 17-0 کے فیصلے تک چیزوں کو لایا گیا. جی اچھی بات ہے کہ جوڈیشری میں ڈسینٹ ہو, جورسپروڈنس میں ڈسینٹ ہو, تمام ڈیولپڈ ڈیموکریسیز کی جورسپروڈنس میں ڈسینٹ ہوتا ہے. لیکن جو ہم صرف بات وہاں تک کی کر رہے ہیں جہاں پہ ڈسینٹ جورسپروڈنس سے نکل کے پرسنالٹیز پہ آ جائے. ٹھیک ہے, اگر جج صاحب اگر ایک ججمنٹ سے آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے تو 100 دفعہ ہو, اگر آپ کا پرسنالٹی سے ڈس ایگریمنٹ ہے اور اس کی آڑ میں آپ ادارے کو لے آئیں, وہ افواج پاکستان کا ادارہ ہو, ہماری بیوروکریسی ہو یا ہماری جوڈیشری ہو, تو وہ دیر پا ڈیمیج ہے. یہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. کچھ معاملات کو کوائٹلی ریزالو کرتی ہیں تمام میچور ریاست. ٹھیک ہے جی, امریکہ کی. صحیح, سعد رسول صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسن آپ کی جانب آئیں گے, جیسا کہ سعد رسول صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ متضاد رائے جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ تو حسن ہے, وہ کسی ادارے میں بھی ہو سکتا ہے, 2 جج صاحبان میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کے اور میرے درمیان بھی ہو سکتا ہے, آپ تمام پینلسٹ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ آپ کی پرسنالٹی پر آ جائے اور پھر جب سیاستدان اسے کیش کرانا شروع کر دیں, مسئلہ تب شروع ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر بنیادی طور پہ جو ریڈ لائن رکھی گئی تھی نا اداروں کی, وہ وہاں پر بیٹھے مبینہ طور پہ کچھ شخصیات نے بھی کراس کرنے کی کوشش کی, جو الزامات لگتے ہیں ایک دوسرے سیاستدانوں کی طرف سے, اور پھر اسی طرح سیاستدانوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی وہ ریڈ لائن کراس کرنے کے لیے. ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوئیں یا ان سے بیک ڈور رابطے ہوئے یا آڈیوز ہم نے سنی یا پھر یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ فلاں جج کا فیصلہ ٹھیک تھا اور فلاں جج کا فیصلہ غلط تھا, فلاں ہمارے حق میں تھا تو وہ بہتر تھا, فلاں ہمارے خلاف تھا تو وہ ہمارے خلاف ہے, تو وہ ان کے خلاف پرسنالٹی کے خلاف جو ہے آوازیں بلند کرنا شروع کر دی جائیں. تو میرے خیال میں یہ حسن نہیں رہتا. ججز میں محبت اور پیار چارہ ہونا چاہیے اور اتفاق رائے بھی ہونا چاہیے. ہاں اختلافات فیصلوں کی حد تک تو ہوتا ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا. جیسا ابھی سعد رسول صاحب امریکہ کی اور یورپ کی مثالیں دے رہے تھے, تو میرے خیال میں انہی سے ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے. ان ممالک میں اگر وہاں پر کسی کا کوئی فیصلہ آتا ہے, اگر کوئی اس سے متفق نہیں ہے تو وہ اپیل میں چلا جاتا ہے, تو ہمیں بھی اپیل میں چلے جانا چاہیے
اور جو یہ ہم اوتھ لیتے ہیں نا، بنیادی طور پہ ہمیں اوتھ کا برم رکھنا چاہیے تمام جو شخصیات ہیں اور تمام سیاستدانوں کو بھی، اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہوا آتا ہے جب ہم جاتے ہیں البرداری تقریبات میں تو مینشن ہوتا ہے، وہ باقاعدہ آواز بلند یہ بات تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے ڈرا آگے نہیں جائیں گے، ہم اس کو ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے، لیکن وہ سب کرتے ہیں، وہ تمام اپنے حرف سے جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ چیزوں سے نکل کر ہمیں جو ہے وہ پرسنالٹی کریش کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اب بنیادی طور پہ یہ جو کمیشن بنا، اب کمیشن میں جو فیصلے ہوں گے، ابھی پاکستان تحریک انصاف کہے گی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، دوسرے کہیں گے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ کمیشن کے جو سربراہ ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، کوئی یہ بھول میں نہ رہے کہ وہ اگر اس میں حکومتی ممبر یا حکومت کا کہیں پہ لنک ہوگا تو وہ ان کے حق میں بات لکھ دیں گے۔ اچھا، جتنے میں نے ان کے فیصلے پڑھے ہیں، کوشش کی ہے پڑھنے کی، سمجھنے کی، ان کے معاملات دیکھے ہیں، وہ میرٹ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے بالکل میرٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، لیکن اس وقت جو آڈیو لیکس ہیں اس میں تو حکومتی کوئی آڈیو لیک یا حکومتی کوئی معاملہ تو ہے ہی نہیں نا، وہ معاملہ ہے تو ججز سے متعلق ہے یا پھر تحریک انصاف کی جو آڈیو لیک سامنے آئی ان پر جو ہے تحقیقات ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو حکومت اتحاد کو جو غیر معمولی ریلیف مل رہا ہے اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گزشتہ چند روز سے حکومتی اتحاد کو غیر معمولی ریلیف مل رہا ہے۔ نیب نے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں بے گناہ قرار دیا، اس کے بعد آج آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں بھی بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ نیب کے مطابق آشیانہ پروجیکٹ میں شہباز شریف نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا اقتدار کی تبدیلی مقدمات کے فیصلوں میں تبدیلی کی وجہ ہے؟ سیاسی انتقام کی روش کب ختم ہوگی؟ کیا یہ تمام کیسز سیاسی تھے جو کہ اقتدار تبدیل ہوتے ہی اتنا بڑا ریلیف سابق موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ حقائق کیا ہیں وہ جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ حسن، آپ کے جانب آتے ہیں، آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا پھر موجودہ صورتحال ایک کے بعد ایک ریلیف جو مل رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی میں یہ تمام کیسز سیاسی کیسز تھے؟ ایسے ہی جیسی تحریک انصاف کا اقتدار گیا، نون لیگ کا اقتدار واپس آیا بشمول دیگر جماعتوں کے، تو ریلیف ان کو مل گیا کیونکہ یہ کیسز تھے ہی خالصاً سیاسی۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ حکمرانوں کو ریلیف مل گیا اور عوام کو ریلیف نہیں ملا۔ حکمرانوں کے نہ تو کپڑے بکے، لیکن غریبوں کے تو کپڑے تک بک گئے اور ان کو ریلیف در ریلیف ملتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہ اقتدار کے جب بیٹھے ہوتے ہیں نا حکمران کو کہ بڑے بڑے کرسیوں پہ، تو اس ٹائم اقتدار کے نشے میں مخالفین پارٹی کے خلاف جو ہے وہ در بدر کے ان کو سائڈ پر کرنے کے لیے ان کے خلاف کیس بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح عمران خان صاحب بھی مجھے یاد ہے کہ شہزاد اکبر صاحب اور ان کی پوری کمپنی کس طریقے سے ہمیں کئی گھنٹوں پر مشتمل جو اتنے ایویڈنس دکھایا کرتی تھی اور وہ دعوے کیا کرتے تھے لہرا کے کہ ہم نے ان کے خلاف ایویڈنس اکٹھے کر لیے، ہم اس کو اریسٹ کر رہے ہیں۔ کس کو انہوں نے اریسٹ نہیں کیا؟ پورا نواز شریف سے لے کے نیچے کارکن تک کئی سو درجنوں افراد کو گرفتار کیا، ان کو کرپشن میں پکڑا گیا، کسی کو کس کیس میں پکڑا، لیکن جب وہ اقتدار سے نکلے اور جن کے خلاف کیس بنے تھے ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ چند دنوں میں صرف آپ دیکھیں، پہلے منی لانڈرنگ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا 7 ارب 32 کروڑ کا، اور نیب نے ان میں سے کہا کہ وہ بے گناہ ہیں، ان میں تو کوئی غلط کام نہیں ہوا، لیکن 7 ارب 32 کروڑ روپے کے حوالے سے جو ریفرنس تیار کیا تھا نیب نے، اس کو آپ ہم ضائع تو نہیں کر سکتے، لیکن اس پہ وہی آفیسر تھے نیب کے جنہوں نے یہ ریفرنس بنایا تھا، تو اب وہی آفیسر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفرنس نہیں بن سکتا۔ اور آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ٹھیکے کا کیس تھا، تو وہی جو ہے وہ نیب بتا رہا تھا کہ انہوں نے مبینہ طور پہ اختیارات کا غلط استعمال کیا، تو وہی آفیسر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ بنیادی طور پہ پاور کے نشے میں آنے کے بعد جب اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں، آفیسرز اپنے مرضی کے لگا دیں، تعیناتیاں کر دیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں گزشتہ 1 سال میں
ایف آئی اے کے آفیسرز کیسے تبدیل کیے گئے, نیب کے افسران کیسے تبدیل کیے گئے, اس وقت جو چیئرمین نیب تھے وہ کیوں ریزائن کر کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بھی تحقیقات اٹھا کے دیکھ لیں. دیکھیں اپنے کیسز ختم کرانے کا شوق سب کو ہوتا ہے, کر دیے. مان لیا آپ نے 1 سالوں میں سب نے 14 جماعتوں نے اکٹھ کر کے اپنے اپنے کیس ختم کیے ہوں گے, لیکن 76 رکنی کیبنٹ نے عوام کو کیا ریلیف دیا ہے؟ عوام کا کیس کب سنا جائے گا؟ ٹھیک ہے, آپ عوام کے درد کی بات کریں کہ عوام کو ریلیف کب ملے گا. جنہوں نے کہا تھا کہ اگر کپڑے بھی بیچنے پڑ گئے تو عوام کو ریلیف دیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو ریلیف نہیں ملا, لیکن جو یہ دعوے کرتے رہے انہیں ایک کے بعد ایک بڑا ریلیف مل رہا ہے. عدیل بڑائی صاحب, آپ کے جانب آئیں گے, بات ہو رہی ہے سیاسی کیسوں کی. کچھ کیسز آج سابق وزیر اعظم عمران خان پر بھی بنا رہی ہے موجودہ حکومت, جس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سیاسی کیسز ہیں, اور جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں نیب کارروائیاں کر رہی تھی نون لیگ یا دیگر جماعتوں کے خلاف, تو تب بھی یہ کہا جاتا تھا جناب یہ سیاسی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہی وجہ تھی کہ اب جب اقتدار میں آئی ہے یہ جماعت تو انہیں اسی ادارے سے ریلیف بھی مل رہا ہے. دیکھیں, ہر حکومت آ کے کہتی ہے کہ اصل احتساب تو اب ہو رہا ہے اور بڑے ایویڈنس آ گئے ہیں, بڑی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں, اب ملک کی قسمت بدلے گی. ہر حکومت دعویٰ بھی کر رہی ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے دور میں اور ایون اب بھی ان کے پی ڈی ایم کے دور میں سیاسی کیسز بنائے جا رہے ہیں, سیاسی کیسز بنائے گئے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام ہی سیاسی تھے. اس میں بھی کچھ سنجیدہ نوعیت کے کیسز تھے, اور اس میں جب آپ کسی پر اس طرح سے سیاسی کیسز بناتے ہیں اور ان میں لوگوں کو جب ریلیف ملتا ہے تو اس میں پورا جو سسٹم ہے متنازع ہوتا ہے, لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں, یہ ادارے, یہ احتساب کرنے والے انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ صرف سیاسی معاملات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں, پھر الزام لوگ لگاتے ہیں. اب پھر یہ آپٹکس کا جو معاملہ ہے, دیکھیں جس دن یعنی باپ بیٹے پر فرد جرم لگنی تھی, اس دن اگر وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن رہے ہوں تو عام لوگوں میں کیا تاثر گیا, اس سے پھر لوگوں کا سسٹم سے اعتماد ہی اٹھے گا نا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو بھی نہیں دیکھا گیا, اور جو لوگوں میں جو غم و غصہ پایا گیا, بہت سے لوگ ایسے تھے جو عمران خان کے اس طرح سے فالوور نہیں تھے. عدیل صاحب سوری, ہمارے پاس وقت کم ہے, بریک آ رہی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسن, کوئکلی آنسر کیجیے گا, بریک پر جانے سے پہلے آپ کی بات مکمل ہوتی رہ گئی تھی, کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. دیکھیں, میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمام کیسز جو ہیں وہ ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. 2-4 کام حکومت مہربانی کرے وہ بھی کر دے. جشن تو وہ منا ہی رہے ہیں کہ وہ تمام ان کے کیسز ختم ہو گئے, ریلیف مل گیا. وہ یہ 4-5 کام کر دیں کہ ایک عوام پر کیس بنا دیں کہ عوام اتنے گھٹیا الزامات کیوں سنتے رہے, اور تمام کا تمام ریکارڈ جو ہیں وہ پبلک کر دیں, آن لائن کر دیں, نیب کا بھی, ایف آئی اے کا بھی. اور مہربانی کریں, یہ جتنے بھی کیسز بنتے رہے ہیں گزشتہ 1-2-3 سالوں میں نیب میں, جب یہ جاتے تھے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے, جب یہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا, میرے فلاں کے رشتہ دار کو پتا, مجھے نہیں پتا, فلاں کے رشتہ دار کو پتا, ہم آپ کو منی ٹرین نہیں دے سکتے, وہ تمام کے تمام جو آڈیو ویڈیو بیانات ریکارڈ ہوئے تھے وہ پبلک کر دیں تاکہ عوام کے ذہن کلیئر ہو جائیں وہ سننے کے بعد. ٹھیک ہے جی حسن, آپ کی اسی بات کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.